दुश्मनती बोला तीर निकाले दुश्मनती ये कहानी है पाकिस्तान की, उसकी सियासत की, उस पर हुए जुल्म की है। ये कहानी है मुल्क से वफादारी की, बेवफाई की। ये कहानी है लॉलीपॉप की, इक़्तिदार की। सुननी है तो मुकम्मल सुनो, दरमियान में छोड़कर मत जाओ। मेरी मेहनत और कोशिश की बेइज्जती है, जाना है तो अभी छोड़कर चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकार आलम और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री थिंक टैंक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हुए मुल्क में पहला मार्शल लॉ लग गया। अयूब की काबीना की तफसील और किस आइन के तहत हलफ उठाया वजारतों का। अमरीकी स्पाई ऑन द स्काई U2 और रूसी सैम लॉन्चर का क्या वाक़या था। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद का वाक़या। इन सभी सवालात के जवाब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं। तालीमी दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाहर के मुमालिक में रहते थे और वहीं से जुल्फ़िकार अली भुट्टो सोशलिस्ट के नज़रियात से मुतासिर हुए, जो आगे चलकर उनकी सियासी जिंदगी में उनकी दिलचस्पी का महवर रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद ने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया था कि कायदे आज़म ने भी उसके इस अमल की तारीफ की। वो था जूनागढ़ का इंडिया की बजाय पाकिस्तान से इल्हाक, जो मुकम्मल नहीं हो सका था इंडिया की मुदाखलत की वजह से, मगर उन्होंने कायदे आज़म के साथ मिलकर कोशिश बहुत की थी। उस वक्त पाकिस्तान की नज़र कश्मीर और इंडिया के सूबे गुजरात के हैदराबाद थी, मगर वो भी इंडिया ने होने नहीं दिया इल्हाक। 1950 की दहाई में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर उभरने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस पाकिस्तान आकर सिंध हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे और सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में बतौर लेक्चर दे रहे। उस वक्त मुल्क के सदर थे सिकंदर अली मिर्जा, वही सिकंदर मिर्जा जो शाह नवाज भुट्टो के दोस्त थे और लाड़काना में हर साल बतौर मेहमान उनके पास ठहरते थे। उनके घर अल मुर्तजा हाउस 1954 में अयूब खान सदर सिकंदर मिर्जा के वजीर आजम फिरोज खान नून की काबीना में वजीर दिफा थे और सिकंदर मिर्जा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फिरोज खान नून की काबीना में बतौर वजीर तिजारत शामिल करवाते हैं। 1958 से 1960 तक सदर अयूब के मार्शल लॉ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब की काबीना में वजीर तिजारत रहे। 1960 से 1962 से 1962 तक वजीर अक़लियती अमूर, कौमी तामीर नौ और वजीर इत्तलात रहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। 1962 से 1965, 1962 से 1965 तक वजीर सन्नत और कुदरती वसाइल और अमूर कश्मीर और जून 1963 1963 से जून 1966 1966 तक वजीर खारजा रहे। सितंबर 1957 1957 में सिकंदर मिर्जा के दौर में पहली बार 29 साल के जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ़द के सबसे कम उम्र रुकन बने। 25 अक्टूबर 1957 को अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन की छठी कमेटी बराए जार्जियत यानी 6th कमेटी ऑन एग्रेशन में खिताब किया। जार्जियत की तारीख के मौजू पर यूनाइटेड नेशन की छठी कॉन्फ्रेंस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीर जो आज भी बेहतरीन करार दी जाती है और उनकी तकारीर से सरकारी हल्के इस कदर मुतासिर हुए थे कि 6 माह बाद मार्च 1958 में यूनाइटेड नेशन के इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की टीम की क़यादत
ذوالفقار علی بھٹو کر رہے۔ مارچ 1958 میں جنیوا سوئٹزرلینڈ میں بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستانی وفد کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو بین الاقوامی بحری قوانین پر یونائیٹڈ نیشن کے اجلاس میں یونائیٹڈ نیشن کنونشن ان دا لا آف سی میں پاکستانی وفد کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو بین الاقوامی بحری قوانین پر UN کے اجلاس یعنی یونائیٹڈ کنونشن ان دا لا آف سی میں زبردست تقریر اور جرأت مندانہ اعلان کے ساتھ بنی نوع انسان کی بات کرتے ہیں کہ گہرے سمندر سب کے لیے آزاد ہے۔ 30 سال کی عمر میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم عمر وفاقی کابینہ کے رکن تھے۔ انٹرنیشنل فورم یعنی یونائیٹڈ نیشن میں اپنی صلاحیتوں، بولنے کی طاقت اور الفاظ کے چناؤ کو پاکستانی وفد کے سربراہ کے طور پر قابلیت کی دھاک بٹھا کر آئے۔ پھر اسی سال پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب بھی شروع ہوتا ہے۔ 7 اکتوبر 1958 کے دن اس وقت کے صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے ملک کے آئین کو معطل کر دیا۔ وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کو گھر بھیج دیا، اسمبلیاں اور سیاسی پارٹیاں توڑ دی اور ملک میں پہلا مارشل لا لگا کر آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 24 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب کو وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا تھا اور صرف 3 دن بعد ایوب خان نے 27 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا کا بوریا بستر گول کیا اور انہیں ملک بدر کر دیا اور خود ایوب خان نے عہدہ صدارت بھی ہتھیا لیا۔ صدر ایوب خان نے 11 رکنی، کچھ جگہوں پر 12 رکنی کابینہ تھی۔ خیر 11 رکنی یا 12 رکنی ان میں سے جو بھی تھی کابینہ کا اعلان کیا، جس میں 4 فوجی جنرلوں کے علاوہ باقی غیر سیاسی سویلین افراد کو شامل کیا گیا اور ان سویلین میں سے ایک 30 سال کے نوجوان وکیل ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر تجارت کا عہدہ دیا گیا، جو اس وقت تک پاکستان کے کم عمر ترین وزیر تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی جوانی میں ناتجربہ کاری کے باوجود اثر و رسوخ میں اضافہ کرتے ہوئے ایوب خان کے قابل اعتماد اتحادی اور مشیر بن گئے۔ بات کریں ایوب کی کابینہ کی تو آئین تو معطل کر دیا تھا سکندر مرزا نے اور ایوب نے انہیں فارغ کر دیا تھا اور خود قابض ہو گئے تھے ملک پر، اور ایوب کی 12 رکنی کابینہ نے نہ جانے کون سی آسمانی یا خلائی آئین کے تحت حلف اٹھائے تھے۔ 8 غیر سیاسی افراد کا تعلق مشرق اور مغربی پاکستان سے تھا، یعنی 4 دونوں صوبوں سے لیے گئے تھے۔ فوجی جنرلوں میں جنرل ایوب خان، جنرل اعظم خان، جنرل واجد علی برکی، یہ وہی واجد علی برکی ہیں جو عمران خان کے کزن ہیں، اور جنرل کی ایم شیخ شامل تھے کابینہ میں۔ مشرقی پاکستان سے محمد شعیب، مولوی محمد ابراہیم، ابو القاسم اور حفیظ الرحمان تھے، جبکہ مغربی پاکستان سے منصور قادر، FM خان، حبیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو شامل تھے کابینہ میں، اور ان سب میں نمایاں شخصیت 30 سالہ نوجوان ذوالفقار علی بھٹو کی، جو ایوب حکومت کی سب سے بڑی اور قابل فخر دریافت تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو اقوام متحدہ یعنی یونائیٹڈ نیشن میں پاکستانی وفد کے رہنما بنے۔ 1959 میں، 1960 میں اور 1963 میں اور 1965 میں اور 1959 میں فرانسیسی سامراج کے خلاف الجزائر کی حمایت میں بیان دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو 1959 میں اقوام متحدہ یونائیٹڈ نیشن میں پاکستانی وفد کے کامیاب رہنما کے طور پر عالمی سطح پر ابھرے۔ مسئلہ کشمیر کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے چین، برطانیہ، مصر اور آئرلینڈ کے کامیاب دورے کیے۔ انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ سورن سنگھ سے مسئلہ کشمیر پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ بھٹو کا ویژن تھا کہ پاکستان چین کے ساتھ ایسے وقت میں اسٹریٹجک تعلقات مضبوط کرے جب وہ الگ تھلگ تھا۔ بھٹو ایک آزاد خارجہ پالیسی پر یقین رکھتے تھے جو اب تک مغربی طاقتوں کے زیر کنٹرول رہی تھی۔ خیر اس دور کی کیا بات کریں، ہماری خارجہ پالیسی تو آج بھی مغرب کے کنٹرول میں ہے۔
1959 میں ذوالفقار علی بھٹو اپنی اہمیت ثابت کر رہے تھے اور ایوب حکومت انہیں مزید قلمدان سونپ دیتی ہے۔ وزیر اطلاعات اور قومی تعمیر نو ایوب کابینہ میں ذوالفقار علی بھٹو واحد وزیر تھے جنہیں سب سے زیادہ قلمدان یعنی عہدے سونپے گئے تھے۔ ان وزارتوں کے نام وزیر اطلاعات و نشریات، وزیر قومی تعمیر نو، وزیر دیہی ترقی، وزیر بلدیات، وزیر سیاحت اور وزیر اقلیتی امور۔ پھر کچھ وقت بعد وزیر ایندھن، پانی، بجلی اور قدرتی وسائل کی وزارت پر بھی فائز رہے۔ وزیر خارجہ بننے سے پہلے کچھ اور وزارتیں بھی انہیں ملی: وزیر صنعت، وزیر امور کشمیر، قائم مقام وزیر خوراک و زراعت اور قائم مقام وزیر خارجہ وغیرہ۔ 1960 کے شروع ہوتے ہوتے بھٹو کافی سمجھ سے کام لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ بھٹو باقاعدہ وزیر خارجہ تو 23 جنوری 1963 کو مقرر ہوئے تھے، لیکن اپنی قابلیت کی بدولت 1960 ہی سے کئی اہم خارجی امور سر انجام دیتے رہے تھے۔ ایوب حکومت کے دونوں وزیر خارجہ منظور قادر اور محمد علی بوگرا محض امریکہ کو خوش کرنے کے لیے صرف مہروں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ 1960 میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے جس نے بھٹو کی اہمیت اور سیاسی قد میں اضافہ کیا۔ 1 مئی 1960 کے دن روس نے اپنی فضائی حدود میں امریکی جاسوس طیارہ مار گرایا جو پاکستان سے بڑبیر کے مقام پر امریکہ کو دیے گئے فوجی اڈے سے اڑ کر گیا۔ امریکہ کے جاسوسی طیارے U-2 جسے اسپائی آن دا اسکائی بھی کہا جاتا تھا، جسے روس کے سیم لانچر نے مار گرایا اور اس کا روٹ پاکستان کے شہر پشاور کے قریب بڑبیر کے مقام سے روسی سرزمین سے ہوتے ہوئے شمال میں ناروے تک کا تھا۔ اتنا اونچا اڑتا تھا کہ امریکیوں کا خیال تھا روس اسے نہیں گرا سکتا۔ یہ وہی اڈے کی بات کر رہا ہوں جو سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے امریکہ کو لیز پر دیے تھے، جس کا ذکر میں تفصیل سے سہروردی کی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ U-2 جاسوسی طیارے کی تباہی کے بعد امریکی حکومت دنیا کو گمراہ کرتی رہی کہ ان کا ایک طیارہ شمالی ترکی میں گر کر تباہ ہو چکا ہے اور پائلٹ کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا ہلاک ہو چکا ہے۔ A second summit meeting was scheduled between the two superpowers in agreement. United States President Eisenhower and Soviet Premier Nikita Khrushchev would both be there. Unfortunately, relations between the two countries would be ruined and the Cold War's end would not be in sight. The actions that would transpire in Soviet territory, committed by Francis Gary Powers in the USA, could not be forgiven by the Soviets. It would be the final straw. On May 1st, 1960, his mission was to photograph Soviet bases to acquire evidence of Soviet missile abuse. The flight started in Adana, Turkey, and from there, Powers flew to a CIA airfield in Peshawar, Pakistan. After that, Powers would fly over and photograph Dushanbe, Stalingrad, the Tyurtan Cosmodrome, Chelyabinsk, Svetlogorsk, Kirov, Archangel, Kandalakasha, Murmansk, and end the flight in Bodø, Norway. After the plane was down, neither the CIA nor the U.S. State Department knew where Powers was. The U.S.'s cover story stated that the downed aircraft was a NASA weather plane collecting weather samples when it accidentally strayed into Soviet territory. After this statement was issued, Khrushchev took a huge diplomatic offensive and issued a counter-statement. The USSR has an American pilot alive, as well as his plane's wreckage. 5 مئی 1960 کو روسی وزیر اعظم نکیتا کروشچیف نے امریکہ پر انکشاف کے پہاڑ گرائے۔ اس پورے واقعے کو بیان کر کے اور امریکہ کو دنیا بھر میں شرمندہ کر دیا۔ خیر بندہ ڈھیٹ ہو، عزت تو مانی جانی چیز تھی امریکہ کے لیے۔ روسی وزیر اعظم نے انکشاف کیا کہ امریکی جاسوسی طیارے کو مار گرایا اور اس کے پائلٹ کو زندہ گرفتار کر لیا۔
اب بڑے بیل آپس میں صرف آنکھیں دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، شام تو گھاس دی آتی ہے ان کی لڑائی کی مشقوں میں۔ روس یعنی اس وقت کی سوویت یونین نے اس واقعے کے بعد پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی تھی اور پشاور کے گرد ایک سرخ دائرہ کھینچ دیا تھا، اور ہمارے پاکستان کی حکومت یعنی ایوب حکومت نے پاکستان میں اس خبر کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ ویسے بھی کسی عوامی رد عمل کی توقع نہیں تھی، کیونکہ ملک میں ایوب کا مارشل لا نافذ تھا، ہر طرح کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی تھی اور میڈیا یعنی اخبارات کو خاموش قرار دیا گیا۔ ان حالات میں 6 اکتوبر 1960 کو وزیر قدرتی وسائل ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے بعد روسی وزیر اعظم نیکیتا خروشچف سے طویل ملاقات کر کے روس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، بلکہ انہیں پاکستان میں وسیع سرمایہ کاری پر بھی آمادہ کر دیا تھا۔ اس تاریخی ملاقات کا نتیجہ پاکستان میں روزانہ 50,000 بیرل تیل کی پیداوار اور سٹیل مل کا قیام بھی تھا، جو روس کے تعاون سے ہی ممکن ہوا۔ 120 ملین روبل کریڈٹ کے ساتھ تیل اور گیس کے معاہدے پر مذاکرات کے لیے ماسکو کا دورہ کیا۔ واقعات کی کڑیاں جوڑیں تو خیر پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے کی ابتدا ہو چکی تھی۔ سوویت یونین نے ظاہر تو معاف کر دیا اور آگے بڑھ گئے، مگر دوگلی پالیسیوں کا جواب پاکستان کو 1971 میں ملا تھا، جس کی ابتدا بڑبیر سے ہوئی تھی۔ سوئے شیر کو جگانے کی غلطی جو کر لی تھی، اب شیر اپنی مرضی سے شکار کرتا ہے۔ جو ہوا تھا سکوت ڈھاکہ۔ U-2 جاسوسی طیارے کو مار گرانے کا واقعہ رونما نہ ہوتا تو کسی کو بھی شاید علم تک نہ ہوتا کہ کب سے امریکی جاسوسی طیارہ پاکستان کی سرزمین یعنی پاکستان کے نام سے سوویت یونین کو نچا رہے۔ سرزمین پاکستان سے طیارے اڑ کر اس وقت کی دوسری بڑی سپر پاور کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہونے والی سرد جنگ میں پاکستان نے امریکی اعلی کار بننا منظور کیا تھا۔ ستمبر 1953 میں جب پاکستان کی آرمی چیف جنرل ایوب نے اپنے طور پر امریکی سرکاری دورہ کیا تھا تو بھاری فوجی اور اقتصادی امداد کی عوض جہاں پاکستان نے سینٹو اور سیٹو وغیرہ جیسے روسی مخالف امریکی فوجی معاہدوں میں شرکت کی، وہاں اپنی سرزمین پر امریکہ کو فوجی اڈے دیے تھے اور اس وقت کمزور حکومتی سہروردی تھی۔ اب ان کی اتنی مجال تو ہو نہیں سکتی کہ اکیلے اتنے بڑے فیصلے کر لیتے۔ پشاور کے قریب بڑبیر پر امریکی فوجی اڈے کی میعاد 1969 میں ختم ہو گئی تھی، اور اسی لیے جنرل ایوب جیسے امریکی خدمتگار کی اہمیت بھی ختم ہو گئی تھی، اور ایوب ذلت تمیز طریقے سے اقتدار سے رخصت ہوئے تھے۔ پاکستان کے ایٹم بم پروگرام پر پیش رفت بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی تھی۔ پاکستان کے ایٹم بم پروگرام کے بانی جناب ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ بھٹو نے اپنی انتظامیہ سے اس پروگرام کی جارحانہ قیادت کی، جس کی وجہ سے انہیں فادر آف نیوکلیئر ڈیٹرنس کا خطاب ملا۔ بھٹو کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں دلچسپی کا آغاز ان کے کالج کے زمانے میں امریکہ میں ہوا۔ سیاسی سائنس کے کورس پر عبور حاصل کیا، جس میں عالمی سیاست پر امریکہ کے پہلے جوہری تجربے، اس کے اثرات اور سیاسی اثرات پر بحث کی گئی۔ برکلے میں بھٹو نے عوامی خوف و ہراس کا نزدیکی سے مشاہدہ کیا جب سوویت یونین نے پہلی بار اپنے ایٹم بم کا دھماکہ کیا، جس کا کوڈ نیم فرسٹ لائٹننگ تھا، جس کی وجہ سے 1949 میں امریکی حکومت کو ضرورت محسوس کرائی گئی کہ وہ ہائیڈروجن بموں پر اپنی تحقیقات شروع کر دیں۔ بات پاکستان کی ہو رہی ہے۔ 1958 میں ایندھن، بجلی اور قومی وسائل کے وزیر کی حیثیت سے بھٹو نے PAEC پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی بنیاد رکھی اور PAEC کے انتظامی تحقیقاتی اداروں کے قیام میں کلیدی یعنی اہم کردار ادا کیا، اور جلد ہی 1958 میں بھٹو نے منیر احمد کو تکنیکی عہدے کی پیشکش کی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں، اور 1960 میں ڈاکٹر عبدالسلام کو سائنس کے مشیر کے طور پر مقرر کرنے کے لیے لابنگ شروع کی۔ انڈس واٹر ٹریٹی، سندھ طاس معاہدہ، 1965 کی جنگ، معاہدہ تاشقند کے بارے میں جاننے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کا اگلا پارٹ دیکھیں۔
رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیں مجھے. اللہ حافظ.